अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। अमरीकी सदर ट्रंप एक ऐसे वक्त में चीन के दौरे पर हैं जब दुनिया बैक वक्त कई बड़ी तब्दीलियों के दहाने पर खड़ी है। एक तरफ आलमी मईशत दबाव का शिकार है, दूसरी जानिब अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती कशीदगी ने पूरी दुनिया की मार्केट्स को मुतासर किया हुआ है। तो वहीं पर मशरिक़ वस्ता में ईरान के गिर्द बढ़ता हुआ तनाज़ा आलमी ताकतों को एक नए इम्तहान में धकेल रहा है। यही वजह है कि बीजिंग में होने वाली मुलाकातों को सिर्फ एक सिफारती सरगर्मी नहीं बल्कि मुस्तकबिल की आलमी सियासत के तयन के तौर पर देखा जा रहा है। और अमेरिका बखूबी जानता है कि अगर इसे अपनी मईशत को संभालना है, आलमी सप्लाई चेन को मुस्तहकम रखना है और मशरिक़ वस्ता में अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, तो इसके लिए चीन के साथ किसी न किसी सतह पर मुफाहमत नागुज़ीर है। ये एक हकीकत है कि अमेरिका और चीन के माशी ताल्लुकात इस कदर गहरे हैं कि शदीद सियासी इख्तलाफात के बावजूद दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। अमेरिका की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज चीनी मार्केट पर इन्हिसार करती हैं, जबकि चीन अपनी बरामदात के लिए अमेरिकी मंडी को इंतहाई अहम समझता है। यही वजह है कि बीजिंग में होने वाली मुलाकातों में तिजारत, मसनूई ज़हानत, सरमायाकारी, तवानाई और आलमी सलामती जैसे मामला ज़ेर बहस आ रहे हैं। अमेरिका इस बात से बखूबी आगाह है कि अगर चीन के साथ माशी जंग मज़ीद शिद्दत इख्तियार करती है तो इसके असरात अमरीकी मईशत पर भी पड़ेंगे। इसीलिए ट्रंप इंतज़ामिया एक तरफ चीन पर दबाव बरकरार रखना चाहती है, लेकिन दूसरी जानिब मुकम्मल महाजराई से भी गुरेज कर रही है। यही पस मंज़र इस दौरे को मज़ीद अहम बना देता है, क्योंकि अमरीका सिर्फ माशी मफादात तक महदूद नहीं बल्कि चीन के बढ़ते हुए अस्करी असर व रसूख से भी परेशान दिखाई देता है। जबकि आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर अपने इस अहम दौरे में मुमकिना तौर पर चीन के तेज़ी से बढ़ते हुए जौहरी प्रोग्राम को रोकने के लिए इसको असलहे की कमी के मुमकिना नए माहिदों में शामिल करने की कोशिश भी करेंगे। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाशिंगटन वाकई चीन को एक ज़मदार आलमी ताकत के तौर पर कबूल कर रहा है, या फिर दरअसल चीन की अस्करी ताकत को महदूद करने की नई हिकमत अमली है। क्योंकि अमरीका जानता है कि अगर चीन की जौहरी सलाहियत इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो मुस्तकबिल में आलमी ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो सकता है। इसीलिए वाशिंगटन की कोशिश होगी कि चीन को ऐसे माहिदों में शामिल किया जाए जिनके ज़रिए इसकी अस्करी तौसी को किसी हद तक कंट्रोल किया जा सके। लेकिन दिलचस्प पहलू यह है कि अमेरिका एक ही वक्त में चीन से एक और बड़ा किरदार भी चाहता है, और वो ईरान के मामले में दबाव डालने का किरदार है। वाशिंगटन समझता है कि ईरान पर बराह रास्त दबाव, पाबंदियों और धमकियों के बावजूद वो तेहरान को मुकम्मल तौर पर अपनी शराइत मानने पर मजबूर नहीं कर सका। यही वजह है कि अब अमेरिका बिलवास्ता तौर पर चीन को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल ईरान और चीन के दरमियान इक्तसादी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात गुज़श्ता बरसों में बहुत मजबूत हुए हैं। चीन ईरान का एक बड़ा तिजारती शराकतदार है। ईरानी तेल की ख़रीदारी में भी इसका अहम किरदार है, जबकि चीन खित्ते में अपने माशी मनसूबों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ईरान के साथ ताल्लुकात को अहम समझता है। इसी तनाजुर में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का यह बयान इंतहाई अहमियत इख्तियार कर जाता है, जिसमें उनका यह कहना है कि अमरीका चाहता है कि खलीज मामले पर मौक़िफ़ बदलने के लिए चीन ईरान पर दबाव डाले, चीन खलीज में जारी इक़दामात से पीछे हटने पर आमादा करे। मार्को रूबियो ने इस मुतालिक क्या कहा, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। अब मार्को रूबियो के इस बयान से यह वाज़ेह तौर पर महसूस होता है कि अमरीका अब खित्ते में सिर्फ ताकत के इस्तेमाल पर इन्हिसार नहीं कर रहा, बल्कि वो चीन को एक प्रेशर पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। ट्रंप इंतज़ामिया दरअसल ये पैगाम दे रही है कि अगर चीन आलमी मईशत में अपना किरदार बढ़ाना चाहता है तो इसे आलमी बहरानों के हल में भी किरदार अदा करना होगा। लेकिन इस बयान का दूसरा रुख ज़्यादा अहम है, क्योंकि देखा जाए तो अमरीका दरअसल बिलवास्ता तौर पर यह एतराफ़ कर रहा है कि ईरान को सिर्फ धमकियों या पाबंदियों के ज़रिए झुकाना आसान नहीं रहा। इसीलिए अब गेंद चीन के कोर्ट में डाली जा रही है ताकि बीजिंग अपने असर व रसूख के ज़रिए तेहरान को नर्म रवैया इख्तियार करने पर आमादा करे। यहाँ एक बड़ा सवाल जन्म लेता है कि क्या चीन वाकई ईरान पर ऐसा दबाव डालेगा जो अमरीकी मफादात के मुताबिक हो। तो इस सवाल का जवाब इतना सादा नहीं है। चीन गो के खत्ते में इस्तेहकाम चाहता है क्योंकि उसके तिजारती मफादात ईरान से वाबस्ता है, लेकिन वो ईरान को मुकम्मल तौर पर अमरीका के हवाले भी नहीं करना चाहेगा। चीन ये बात बखूबी अंदाज में जानता है कि ईरान मशरिक़ वस्ता में उसके लिए एक अहम स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। अगर चीन ईरान हद से ज़्यादा दबाव डालता है तो इससे न सिर्फ चीन के ईरान के साथ ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं, बल्कि खित्ते में चीन का असर व रसूख भी कमज़ोर पड़ सकता है। ताहम दूसरी जानिब ट्रंप इंतज़ामिया ये वाज़ेह कर चुकी है कि ईरान किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। यही वजह है कि ये इम्कान मौजूद है कि अमरीका चीन से ये तवक्को करे कि वो ईरान को किसी नए माहदे पर आमादा करे। हो सकता है चीन ईरान को ये मशवरा दे कि वो महदूद नौयत की मफाहमत इख्तियार करे ताकि खित्ते में कशीदगी कम हो और आलमी तिजारत मुतासर ना हो। लेकिन चीन ये भी कोशिश करेगा कि ईरान की मुकम्मल पसपाई ना हो, क्योंकि ऐसा होना खित्ते में अमरीकी असर व रसूख को मज़ीद मजबूत कर सकता है, जो किसी सूरत बीजिंग के मफाद में नहीं है। अब इसके साथ साथ एक दिलचस्प तजाद भी सामने आ रहा है कि एक तरफ अमरीका चीन के ज़रिए ईरान को दबाव में डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी जानिब ट्रंप दौरा चीन के दौरान ईरान के मामले पर ज़्यादा सख्त अवामी मौक़िफ़ इख्तियार करने से कदरे गुरेज भी कर रहे हैं। ट्रंप मुसलसल ये इशारा दे रहे हैं कि ईरान के मस्बत समत में जा रहे हैं। ट्रंप ने इस मुतालिक क्या गुफ्तगू की है, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं।
اس وقت سینئر ڈیفینس اینالسٹ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے, کیا امریکہ واقعی چین سے مطالبہ کرے گا کہ وہ ایران پر پریشر ڈالے, اور کیا واقعی چین ایران پر دباؤ ڈال سکتا ہے کہ اس معاملے کو فوری طور پہ حل کیا جائے؟ بات یہ ہے کہ ایران جو ہے نا وہ چائنا کا بہت اسٹرانگ الائی ہے. ان کی اسے بہت کمرشل ایکٹیویٹی ہے, اکنامک ایکٹیویٹی ہے, انرجی ایکٹیویٹی ریلیشن شپ ہے. $400 بلین کا پہلے ہی وہ ان سے بہت معاہدہ ہوا. وہ تھروٹ سینکشن ایران سے ریبیٹ کے اوپر وہ آئل بہت زیادہ لیتا ہے, وہ انحصار بھی کرتا ہے, اور جس کی وجہ سے ایران چائنا ول نیور لائک کہ ایران کمزور پڑ جائے. جو ایران نے اپنی اسٹرینتھ دکھائی ہے اس پہ ظاہر ہے کہ اس پہ چائنا کا بہت ہاتھ ہے, بہت سپورٹ ہے. ناٹ کہ وہ ملٹری جا کے کھڑے ہو گئے نا, بٹ ٹیکنیکل سپورٹ انہوں نے بہت دی. اب بات یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس خطے میں اس کے ساتھ چائنا کے انٹرسٹ مڈل ایسٹ کے بھی ہیں, اسٹریٹ آف ہارمز بھی بند ہوا ہوا ہے, ایران کا بلاک آپ نے بلاکیٹ بھی لگایا ہوا ہے. وینزویلا کا 90% اور 80% آئل تھا وہ چائنا لیتا, آپ نے وہاں بھی ان کو وہاں جا کے قبضہ کر لیا, وہ ختم کر دیا. لیکن چائنا اس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف ووکل نہیں ہے. دے ڈونٹ اسپیک آؤٹ, دے مین بزنس. وہ اپنا کام کرتے ہیں, کام ٹکا کے کرتے ہیں, اور دین دے کیپ اکنامک ترقی کرتے رہتے ہیں. یہ ان کا دے لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑتے. دے بلیو اکنامکلی اسٹرانگ ایوری ڈے, ایوری نائٹ, ایوری 1 year. Every year they want to keep showing economic prosperity. When economically strong, then you dictate your terms. اور یہی وہ ہانگ کانگ ان کو مل گیا وداؤٹ اینی ایفرٹ. اور ابھی آج انہوں نے بڑی کلیئر بات کی ہے کہ تائیوان کے لیے وی کین ہیو کلیش, جہاں تک ان کے الفاظ ہے جو ویری کلیئر بتاون دے فیل تائیوان کا حصہ ہے, اور پاکستان ایگزیکٹلی یہ بات کرتا ہے, اور وہ دے وانٹ کہ تائیوان شوڈ بی پارٹ آف چائنا, وہ ہمیشہ پارٹ آف چائنا کہتے ہیں. اس انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے ایران چائنا اتنا ہی پریشر ڈالے گا جو جتنی ضرورت ہوگی. دے ول ناٹ کم انڈر پریشر امریکہ کے. جی امریکہ کہہ رہا تھا جی ابھی ان کو کہیں کہ آپ نیوکلیر کے جو 460 یورینیم ہے وہ بھی شفٹ کر دیں, آپ 0% یورینیم پر آ جائیں, یہ میزائل کیپیبلٹی ختم کر دیں, اسٹارٹ فار میز کو کھول دیں, اینڈ ویئر از ایران گون. دیٹ مینس کہ اسرائیل جو چاہتا ہے وہ تو آبجیکٹ ہو گیا. اس کے بعد کیا رہے گا, جب بھی اسرائیل جاتا ہے گریٹر اسرائیل کے اپنے پلان کے سلسلے میں مڈل ایسٹ کی طرف, تو پیچھے اس کو کوئی ڈر نہیں ہے. نہ ایران کا تھریٹ ہے, نہ اس کے پراکسی جو ہیں حزب اللہ, حماس اور ہوتی, ان کا بھی ڈر نہیں ہے. دیٹ از واٹ از ایگزیکٹلی وانٹ. اس لیے ایران امریکہ چائنا میں لائی کہ ایران اپنا تھریٹ رکھے لمیٹڈ لیول کے اوپر. یس انڈسٹریل یونین کے وہ کہہ سکتے ہیں ہمارے کو بھیج دو, ہم اس کو رکھتے ہیں. بالکل بے شک, دیر از ڈیفینیٹلی اے ریزن بیہائنڈ اٹ کہ چائنا کے اپنے اسٹیکس ٹو سم ہاؤ اور دی ادر بہت ہائی ہے, اور ظاہر ہے دے وڈ نیور وش کہ یو ایس کی جو ڈومیننس ہے وہ ہو. لیکن دوسری طرف ظاہر ہے یہ سارے کا سارا معاملہ سمٹ کے اکنامک سینٹرک بہت ہو گیا ہے, اور ظاہر ہے چین کی اپنی جو اکانومی ہے وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, وہ بھی افیکٹ ہو رہا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں چائنا یہ ضرور چاہتا ہے کہ یہ اب ایسکیلیشن بڑھے نہ, بلکہ معاملہ کسی ایسے ایگریمنٹ تک پہنچے جو کنکلوسیو ایگریمنٹ ہو, اور جس سے آبنۂ ہرمز ایٹ لیسٹ کھلے, جس سے گلوبل جو اکانومی کو ایک بہت بڑا ہٹ آیا ہوا ہے کم از کم وہ بہتر ہو. تو اس کے لیے چائنا کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ دیکھیں چائنا کے پاس اپرچونٹی ہے 1 to 1 امریکن سے بیٹھا ہوگا. ابھی ڈائلاگ بھی ہو رہے ہوں گے, آج بھی ہو رہے ہیں ان کے, کل بھی ہوں گے. چائنا will definitely love کہ سیز فائر ہو جائے, پرماننٹ سیز فائر ہو جائے, ایران کا بلاکٹ ختم ہو جائے, اسٹریٹ آف ہارمز اوپن ہو جائے. دس از دا پرائورٹی 1, تاکہ جو ایران سے آئل کا فلو ہے چائنا کو وہ بھی جاتا رہے, جو مڈل ایسٹ سے آئل کا فلو ہے اسٹریٹ آف ہارمز سے وہ بھی اس کو جاتا رہے. اگر ایک راستہ وینزویلا کا بند ہو تو کم از کم یہ تو کھلنے چاہیے. اس کے لیے وہ امریکن کو بھی بریف کرے گا کہ وہ پریشر ڈالیں ایران پہ جو وہ سسٹین کر سکے. اور وہ پریشر ٹھیک ہے 460 کلو گرام یورینیم جو ہے وہ آپ بالکل چائنا میں شفٹ کر دیں, دیٹ فائن. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ 3.5% جو پیسفل پرپز یورینیم کو ارینجمنٹ کرنا ہوتا ہے, جو آپ کو اپنے ایٹمی ریئیکٹر کے لیے, پیسفل پرپز کے لیے, میڈیکل کے لیے, انرجی کے لیے, ایگریکلچر کے چلانے, وہ تو دنیا میں رائٹ ہے. ہاں اندر آئیے یہ کہ انسپیکشن کے اندر کریں, بالکل ٹھیک ہے. سیکنڈ میزائل کیپیسٹی وہ کبھی بھی کام نہیں کرے گا. دیٹ مینس پھر تو بالکل ہی اسرائیل کے رحم و کرم پر ہو جائے گا, وہ کبھی کام نہیں کرے گا. اسٹریٹ آف ہارمز جیس دیکھے رہے ہیں, اس کے لیے آپ بات کر سکتے ہیں
کہ آپ نے اس کا جو $300 بلین کا اتنا نقصان کیا ہے انپرووکڈ، نہ انہوں نے اٹیک تو کہے نہ انہوں نے کچھ کیا، وار ریپریشن کی بات جو ہے 300 بلین کی، اس کے لیے یا تو آپ اس کو آپ وار ریپریشن دیں ایران اور اسرائیل اور امریکہ، اور ایلس یہ ہے کہ آپ اس کو اسٹریٹ آف ہرموز پہ ٹالرنس لگانے دیں کم از کم لمیٹڈ پیریڈ کے لیے، جب تک کہ وہ اپنا پورا وار آپریشن کا جو خرچ ہوا ہے وہ نقصان پورا کر لیں، اس کے بعد آپ ورلڈ میکنزم ایک مینجمنٹ میکنزم بنا لیں، اس کے حساب سے ہم کو کھول دیں۔ لیکن اگر یہ کہیں کہ آپ چائنا ایران کو ڈیفیٹ ہو گئی اور ہم اپنی مرضی کی کریں گے، اس پہ نہیں ہو سکتا، یہ ایران نے بڑی کلیئر بتا بھی دی۔ اس لحاظ سے ایک چائنا یس امریکہ کے لیے چائنا میں آنے کے بعد بھی ایک آپشن یہی ہے، اس کے بعد دیکھیں میں نے سیز فائر کروا دیا پرماننٹ، اور میں نے ہمیشہ کے لیے ایران کی نیوکلیر کیپیسٹی ختم کر دی۔ یس یہ وہ اپنے وار سے ایک لیسن لے کے ایک فیدر لے کے اپنے کیپ میں جا سکتا ہے اپنے پبلک کے بعد، دیکھیں میں نے لڑائی ہمیشہ کے لیے ایران کا نیوکلیر تھریٹ ختم کر دی ہے، اور آج امریکہ اور اسرائیل اور یورپ محفوظ ہے۔ یہ وہ الیکشن کمپین میں جا کے بتا سکتا ہے، سینٹ میں، اس کے بعد کانگریس میں، اپنے الیکشن جو ہونے دی مڈ ٹرم نومبر میں، ان کے لیے وہ اس کے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میرے نہیں خیال کہ ایران سے کچھ اور مل سکے گا، بیکاز ایران کو بھی چاہیے کہ ان سینکشن ٹوٹ جائیں، ان کے جو ایسٹس ہیں وہ ریلیز ہو جائیں، اس کے بعد ان کو یہ جو وار خرچ ہوا ہے $300 بلین کا، یہ بھی اس کو ریکور کر سکے وہ، یہ چیزیں ایران کی بھی ریکوائرمنٹ، پھر پرماننٹ سیز فائر ہو، آئندہ گارنٹی ہو کہ ایران کے اوپر امریکہ اور اسرائیل اٹیک نہیں کریں گے، تو اس طرح اس کے لیے بھی تو یہ ہے نا گارنٹی، تو یہ بھی ساری میں شور میں باتیں ہوں گی۔ اور چائنا کا جو بھی ایران کے سٹانس ہے، یہ پاکستان جس سے میڈین کر رہے ہیں، چائنا کی ہارٹ اینڈ سول شامل ہے۔ China has been always guiding Pakistan, and I'm sure they might be having a good, since they have an election with China, ایران تو ان کو بھی بتاتے ہوں گے، تو اس لیے وہ بالکل ایسے نہیں کریں گے کہ ایران کو پریشر کریں، they will have own way to push in۔ بالکل صحیح۔ لاسٹلی بگیر صاحب، ظاہر ہے جو آپ نے یو ایس پرسپیکٹو کے اندر بات کی ہے، ان مڈ ٹرم الیکشنز ہوں یا انٹرنل پالیٹکس ہو یا ایکسٹرنل ایلائز کا پریشر بھی ہو، دے وڈ وش کہ ایز ارلی ایز پاسبل اس کو سمیٹ لیا جائے۔ کتنی دیر تک پرولونگ کرنے کا متحمل ہو سکتا ہے یو ایس؟ دیکھیں یو ایس بالکل متحمل نہیں ہو سکتا، نہ وہ لڑائی کر سکتا ہے نہ لڑائی کرے، اس لیے کہ امریکن پبلک سخت ناراض ہے۔ وہاں پر جو انفلیشن اور گیس اور آئل کی پرائسز ہیں وہ بہت تکلیف دے رہی ہیں، سینٹ اور جو کانگریس ہے وہ بھی ناراض ہے، اور ابھی اس کو زیادہ بھی لینی پڑی، 60 سے زیادہ ہو گئے ہیں، they have to get permissions of the کانگریس سے ایک وہ بھی مارا ہوگا۔ نیٹو از ناٹ ہیپی، یورپین یونین از ناٹ ہیپی، خلیجی ممالک بالکل ناراض ہیں، ان کو بیٹریل ہوا ہے، ان کو بڑا نقصان ہوا، $1 ٹریلین کا جو ان کے نزدیک امریکن نے جا کے ایک ڈیفینس کا بنایا تھا، گھیرا بنایا تھا، سارا چھوڑ کے چلے گئے اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، وہ بھی اس پر ناراض، ان کی بھی تھنکنگ چینج ہو رہی ہے، اور ان کا سارا ظاہر ہے لڑائی ہوگی تو آپ پہلے 60-70 دن گزر گئے ہیں، اگر اور 50 دن 60 دن ہوتے ہیں دیکھیں ان کا نہ آئل جا سکتا ہے، نہ گیس جا سکتی ہے، نہ ایران کا آئل جا سکتا ہے، نہ ایران کا، کیا چائنا کو سوٹ کرے گا، مڈل ایسٹ کو سوٹ کرے گا، پوری دنیا کو سوٹ کرے گا، نیٹو کو نہیں کرے گا، یورپین یونین کو نہیں کرے گا۔ آپ کو پہلے اکنامک کرائسس ہو چکے ہیں، انرجی کرائسس ہو چکے ہیں، فوڈ سیکورٹی کی کرائسس ہو چکے ہیں، جو فوڈ جاتی ہے یار خلیجی ممالک میں سب جگہ پر جاتی ہے، ویجیٹیبل جاتی ہے، فروٹ جاتے ہیں، مٹن جاتا ہے، چکن جاتا ہے، فروزن سب نہیں جا رہا، تو کتنے کرائسس ہو چکے ہیں، تو وہ جو دیکھ کے 2 مہینے کے لیے اور ہو جائے، آئی ڈونٹ تھنک اٹ از پاسبل۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب سینئر ڈیفینس ساتھ موجود تھے۔ لیٹس ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک ہیئر، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس کے اکنامک امپیکٹس پاکستان کے اوپر، پھر آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کو لے کے بات کریں گے۔ اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ دنیا ایک ایسے معاشی اور جغرافیائی موڑ پر کھڑی ہے جہاں عالمی کشیدگی نے نہ صرف بین الاقوامی سیاست کو متاثر کیا ہے بلکہ عالمی معیشتوں کی بنیادیں بھی ہلا کر رکھ دی ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی بے چینی، بڑی طاقتوں کے درمیان تجارتی تنازعات، عالمی سپلائی چین میں رکاوٹیں اور خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل اتار چڑھاؤ نے دنیا بھر کے ممالک کو شدید دباؤ میں مبتلا کر رکھا ہے۔ درحقیقت عالمی منڈی میں جب بھی تیل مہنگا ہوتا ہے تو اس کے اثرات سب سے زیادہ ترقی پذیر ممالک پر پڑتے ہیں، کیونکہ ان معیشتوں کا بڑا انحصار درآمدی ایندھن پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی کشیدگی کا سب سے بڑا معاشی بوجھ بالآخر عام آدمی تک منتقل ہوتا ہے، جہاں مہنگائی، بے روزگاری اور قوت خرید میں کمی جیسے مسائل شدت اختیار کر جاتے ہیں۔
پاکستان بھی اسی عالمی دباؤ کے درمیان ایک نہایت نازک معاشی مرحلے سے گزر رہا ہے. ایک طرف عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں کا غیر یقینی سلسلہ جاری ہے تو دوسری جانب ملک کے اندر مہنگائی پہلے ہی عام شہری کی زندگی کو شدید متاثر کر رہی ہے. روزمرہ استعمال کی اشیاء، بجلی، گیس اور ٹرانسپورٹ کے اخراجات مسلسل بڑھ رہے ہیں، جبکہ عوام کی آمدنی اس تناسب سے نہیں بڑھ رہی جس رفتار سے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے. ایسے حالات میں پیٹرولیم مصنوعات پر عائد لیوی نے عوامی پریشانی میں مزید اضافہ کر دیا ہے. حکومت کے بقول پیٹرولیم لیوی میں مسلسل اضافہ دراصل IMF پروگرام کی ان شرائط کا حصہ ہے جن کے تحت حکومت کو محصولات بڑھانے اور مالی خسارہ کم کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے. نتیجتاً ہر نئے مہینے کے ساتھ عوام کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے خدشات کا سامنا رہتا ہے اور یہی اضافہ مہنگائی کی نئی لہر کو جنم دیتا ہے. دوسری جانب سنگین صورتحال یہ ہے کہ آنے والا مالی سال کا بجٹ بھی IMF کی نگرانی میں تیار کیا جا رہا ہے جس نے عوامی سطح پر تشویش میں اضافہ کر دیا ہے اور اس حوالے سے حکومت اور IMF کے درمیان بجٹ مذاکرات باقاعدہ طور پر جاری ہیں. اسی تناظر میں IMF نے آئندہ مالی سال کے لیے تقریباً 15,300 ارب روپے محصولات اکٹھے کرنے کا ہدف دیا ہے. یہ ہدف پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے نہایت سخت تصور کیا جا رہا ہے کیونکہ معیشت ابھی تک مکمل طور پر بحال نہیں ہو سکی، صنعتی سرگرمیاں محدود ہیں، کاروباری طبقہ دباؤ کا شکار ہے اور عام شہری پہلے ہی مہنگائی کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے. ایسے میں ذرائع کے مطابق حکومت آئندہ بجٹ میں 215 سے 230 ارب روپے تک کے نئے ٹیکس عائد کرنے پر غور کر رہی ہے، جبکہ مزید 215 ارب روپے ٹیکس انفورسمنٹ اور وصولیوں کے نظام کو سخت بنا کر حاصل کیے جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نہ صرف نئے شعبوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کرے گی بلکہ پہلے سے ٹیکس ادا کرنے والے طبقات پر بھی مزید دباؤ بڑھ سکتا ہے. تنخواہ دار طبقہ، چھوٹے کاروبار، پراپرٹی سیکٹر، درآمدی اشیاء اور ممکنہ طور پر بعض سروسز سیکٹرز بھی اضافی ٹیکسز کی زد میں آ سکتے ہیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو مہنگائی کی ایک نئی لہر جنم لے سکتی ہے کیونکہ پاکستان میں اکثر نئے ٹیکسز کا بوجھ بالآخر صارفین تک منتقل ہو جاتا ہے. اب اس تمام صورتحال میں مزید تشویش اس وقت پیدا ہوئی جب حکومت کے قرض کی وصولیوں کے تازہ اعداد و شمار سامنے آئے. جیسا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق مارچ 2026 تک وفاقی حکومت کا مجموعی قرض بڑھ کر 80,524 ارب روپے یعنی تقریباً 288 ارب ڈالرز تک پہنچ چکا ہے. یہ اعداد و شمار صرف ایک مالی ہنسا نہیں بلکہ پاکستان کی معاشی سمت کا اہم اشارہ بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی آمدنی اور اخراجات کے درمیان فرق اب بھی اتنا زیادہ ہے کہ ریاست کو اپنے مالی نظام کو چلانے کے لیے مسلسل قرضوں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے. اسٹیٹ بینک کے مطابق رواں مالی سال میں حکومت کا مجموعی قرض 2,636 ارب روپے بڑھا ہے جبکہ مالی سال کے ابتدائی حصے میں حکومت نے ستمبر تک تقریباً 1,283 ارب روپے قرض واپس کیا ہے لیکن اس کے بعد حکومت کے ستمبر سے مارچ تک دوبارہ 3,919 ارب روپے کا جو نیا قرضہ لینا پڑا ہے. اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ حکومتی مالی ضروریات، محصولات اور اخراجات کے درمیان موجود خلا اب بھی برقرار ہے اور قرض واپس کرنے کے باوجود ریاست کو دوبارہ مزید قرض لینا پڑ رہا ہے. اس وقت ماہر اقتصادی امور ہارون شریف صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اس وقت ظاہر ہے جو اکنامک کنڈیشن ہے اور سب جانتے ہیں کہ خطے کے اندر ایک کانفلکٹ ہے اور اس کانفلکٹ نے بڑی بڑی معیشتوں کو ہٹ کیا ہے. پاکستان از نو ڈفرینٹ فرام دیم. تو ابھی ظاہر ہے IMF کی کنڈیشنز اپنی جگہ پر، ہمارے پاس فسکل سپیس کیا اتنی ہے کہ ہم عام آدمی کو ریلیف دے پائیں گے اور IMF کی کنڈیشنز کو بھی سائملٹینیسلی تسلیم کریں گے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں، ایک جو اوور آل امپیکٹ ہے اس ایران وار کا، US اسرائیل اور وائڈر مڈل ایسٹ کا، اس میں ایشیا کی ایز اے ہول ولنریبلٹی کھل کر آئی ہے کہ 75% جو پیٹرولیم مصنوعات کی امپورٹ ایشین ممالک کی بڑی اکانومی کی، چین کی، جاپان کی، انڈیا کی، پاکستان کی ہے، وہ GCC کے ان ممالک پہ ڈپینڈنٹ ہے اور وہ اسٹریٹ آف ہرمز کے تھرو آتی ہے. اب سب کو اس کا پنچ آنا شروع ہو گیا ہے. پاکستان میں آپ نے تیل کی قیمتیں انپریسیڈنٹڈ 60% انکریز اس کے اندر دیکھ لی ہے. اب اس صورتحال کے اندر جب آپ IMF سے نیگوسیٹ کرتے ہیں، IMF کا سٹرکچر یہ ہے کہ وہ ہر 6 ماہ کے اگلی قسط کے ٹارگٹس آپ سے ڈسکس کرتے ہیں. تو آج کل ایک ان کی کنڈیشن یہ ہے کہ بجٹ وہ اپروو کریں گے تو آپ اس کو آگے پیش کر پائیں گے. IMF کے جو ٹارگٹس ہیں آپ کے بجٹ کے خسارے کے، یا جس کو ہم پرائمری سرپلس کہتے ہیں، وہاں پاکستان کوئی آؤٹ آف لائن نہیں ہے. پاکستان آؤٹ آف لائن ہے کہ جہاں ہم ٹیکسز نہیں کلیکٹ کر پا رہے کیونکہ جو ہم نے کمٹمنٹ دی تھی اس سے ہم 20% پیچھے چل رہے ہیں. تو IMF کہہ رہا ہے کہ جی اب آپ ہمیں آپشن دیجیے، یہ کہاں سے لیں گے؟ اب ہمارے پاس ابھی تک تو ہم انڈائریکٹ ٹیکسیشن کر کے، جیسے آپ نے کہا، لوگوں کے اوپر کنزیومر کو پاس آن کر رہے ہیں.
میں یہاں ایک اور بات بھی کرتا جاؤں، یہ جو فیول کی انکریز ہوئی ہے، ٹرانسپورٹ کی، سپلائز کی، را مٹیریل کی پرائسز میں، انڈسٹریلسٹ جو یہ چیزیں بنا رہا ہے وہ بھی سب کنزیومر کو پاس آن کر رہا ہے، کوئی اپنی پروفٹیبلٹی کے اندر کٹ نہیں لے رہا. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے متوسط طبقہ اور لوور مڈل کلاس اور غریب لوگ، ان کی تو ایروژن جو ہے کنزمپشن پاور کی وہ بڑی ایویڈنٹ ہے آنے والے دنوں کے اندر. اب یہاں پر کیا وہ ہم بیلنس آؤٹ کر پائیں گے ان اداروں سے؟ کیونکہ میں 18-20 سال ان اداروں کی طرف سے مختلف ممالک سے نیگوشیٹ کرتا رہا ہوں، ان اداروں سے ڈیل کرنے کی میں بالکل کینڈیڈ کہہ رہا ہوں ہماری بیوروکریسی میں صلاحیت نہیں ہے. اس لیے ہم کیونکہ وہ لوگ بڑی زبردست ریسرچ کر کے آتے ہیں، پی ایچ ڈی اکانومسٹ کو لے کر آتے ہیں، ہمیں انڈیپینڈنٹ پاکستان کے اندر کچھ رپورٹس کرنی ہے، وار کا امپیکٹ کیا ہے، ولنریبلٹیز کیا ہیں، کہاں ہم اپنے ٹریگرز کو ڈیفر کر سکتے ہیں، کیسے ریلیف دینا ہے. اگر ہم صرف ٹارگٹس پہ بات کرتے رہیں گے تو I'm afraid کہ جو لا ابائڈنگ ٹیکس پیئر ہے اس کے اوپر مزید پریشر آئے گا، کیونکہ ہم سیاسی طور پہ نئے سیکٹرز کو کھولنے میں ابھی تک تو ناکام رہے. تو سر کیا ہم IMF کو یہ بات سمجھا سکتے ہیں؟ جی بالکل سمجھا سکتا ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے. دیکھیے یہ طریقہ اس طرح یہ فنڈ نہیں کام کرتا، میں تو اس کو بورڈ پہ بھی رہا ہوں. یہ اس طرح نہیں کام کرتا کہ آپ جناب ان کے ہائی اپ سے ملیں، تصویریں کھنچائیں، کانفرنس پہ ملیں. آپ کو ایک اکنامک آرگومنٹ بنانا پڑتا ہے مضبوط، اور ایز اے کلائنٹ بھی بنانا پڑتا ہے، اس کو انڈیپینڈنٹ بڑے ایکسپرٹ سے ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ دیکھیں پاکستان کے اوپر وار کا بڑا سویئر امپیکٹ ہے. اگر آپ نے معیشت کو چلانا ہے، روزگار کو رکھنا ہے، ایکسپورٹس کو سٹیبل رکھنا ہے، تو پھر آپ کو کچھ تبدیلیاں کرنی ہوں گی. یہ ایک ہارڈ کور نیگوسیشن ہوتی ہے فنڈ کے ساتھ، اور وہ آپ کو ویریس لیول پہ کرنی پڑتی ہے. لیکن اگر آپ صرف ان کے ساتھ اگریمنٹ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی اچھا یہ اتنا نمبرز کی گیم جس کو ہم بیلنسنگ دا بک کہتے ہیں، پھر انفارچونیٹلی یہ نیگوسیشن نہیں ہو پاتی. IMF کے پاس جیسے آپ کے سیلاب آئے تھے، انہوں نے آپ کو چھوٹ دی تھی. ابھی یہ وار کا شاک از بگر دین مینی ادر ایکسٹرنل شاکس، لیکن مجھے کوئی انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ آف لاسز ابھی تک پاکستان میں کچھ ہوتی دکھائی نہیں دی. ٹھیک. سر لاسٹلی اس وقت جو سچویشن ہمیں دکھائی دے رہی ہے، ظاہر ہے پیٹرولیم لیوی بہت زیادہ بڑھائی جا رہی ہے، باوجود اس کے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز تو بڑھی رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیٹرولیم لیوی بڑھا کے ہم مزید بوجھ ایک عام آدمی کے اوپر ڈال رہے ہیں. تو جو دیگر سیکٹرز ہیں، خاص طور پہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر، اس حوالے سے ملی جلی آراء پائی جا رہی ہیں کہ وہاں پر کوئی اسپیس ملنے جا رہی ہے یا ٹیکسز بڑھیں گے. کیا تمام تر جو سیکٹرز ہیں یہ کوئی رول آف جنرلی سب کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ جو ٹیکسز والا معاملہ ہے وہ مزید ٹائٹن اپ کیا جائے گی اسٹرنگ، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کہیں نہ کہیں اسپیس دینی پڑے گی جسٹ ٹو کیپ اکانومی گروئنگ؟ جی ریحان صاحب، اس سے پہلے کہ میں اس پہ آؤں، دو باتیں. جو بجٹ ہوتا ہے ہمارے ممالک میں اس لیے اہم ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی پالیسی کی کنٹینیوٹی نہیں ہے. بجٹ بائی ڈیفینیشن از اے فائنینشیل انسٹرومنٹ ٹو فائنینس پالیسی. جب پالیسی نہیں ہوتی ہے تو ہر سال ہم بجٹ میں رد و بدل کر کے ایک سمت دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم اس طرف جا رہے ہیں. اب جو یہاں پر صورتحال ہمیں اس وقت دکھائی دے رہی ہے کہ یہ جو بجٹ آ رہا ہے اس کے اندر جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ ریلیف کے چانسز تو بہت کم ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھ گیا ہے، اس سے اس کے اوپر پریشر ہمارے، کیونکہ 65% قرض تو حکومت لے لیتی ہے. تو یہاں پر جو ہے ابھی ہمیں بہت دھیان سے ایک ٹریڈ آف کے اوپر کام کرنا ہے. ٹریڈ آف یہ ہے کہ آیا آپ صرف کتاب کو بیلنس کرنا چاہتے ہیں انڈائریکٹ ٹیکسز لگا کے اور لوگوں کو مزید سکویز کر کے، یا آپ پاکستان کی فیوچر گروتھ کی پالیسی کو الائن کرنا چاہتے ہیں فیوچر کے لیے. ان دونوں میں بہت فرق ہے. ابھی تک ہم صرف ٹائم بائی آؤٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں 3 ماہ 6 ماہ اور مل جائیں، ہم کسی طرح نمبرز پورے کر لیں. یہ سسٹینیبل ماڈل نہیں ہے. جب تک ہم پاکستان کی دیکھیں نا، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اکنامکس کہتی ہے کہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کا تناسب کا گیپ کلوز کرنا ہے. ایکسپورٹر جو ہمارا کمپیٹیٹیو ہے اس کے پیچھے کھڑا ہونا پڑے گا. جو غریب آدمی ہے اس کو تو IMF سپورٹ کی اجازت دے دے گا BISP کے تھرو. مڈل کلاس کے لیے کوئی ادارہ جاتی طریقہ نہیں ہے. اس کو آپ کو اکنامک اپرچونٹی دینی پڑے گی اور وہ پالیسی سے آتی ہے. تو اس ٹریڈ آف میں آئی ہوپ
کہ پاکستان اب اپنی ایک سسٹینیبل گروتھ کی چیزوں کی طرف جائے، نہ کہ چھوٹے چھوٹے شارٹ ٹرم بجٹری میز سے اپنی کتاب کو بیلنس کرے۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ ہارون شریف صاحب، ہمارے اقتصادی امور ہارون شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ لیٹس ٹیک اے بریک ہیئر، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ کراچی میں گرفتار ہونے والی مبینہ منشیات فروش انمول اور پنکی کا کیس اب صرف ایک خاتون کی گرفتاری تک محدود نہیں رہا، بلکہ یہ معاملہ ایک ایسے منظم نیٹ ورک کی شکل اختیار کر چکا ہے جس کے تانے بانے شہر کے بااثر حلقوں، مالی سہولت کاروں، سابق سرکاری اہلکاروں اور بیرون ملک منشیات کارٹلز تک جا پہنچے ہیں۔ اب جیسے کہ ابتدائی طور پر گارڈن کے علاقے میں ہونے والی کارروائی میں پولیس نے کروڑوں روپے مالیت کی کوکین، کیمیکلز اور اسلحہ برآمد کرنے کا دعویٰ کیا، لیکن جیسے جیسے تحقیقات آگے بڑھ رہی ہیں ویسے ویسے اس کیس سے متعلق تہلکہ خیز انکشافات سامنے آ رہے ہیں، جیسے کہ تفتیشی ذرائع کے مطابق انمول پنکی کراچی میں ماہانہ 2 کروڑ روپے سے زائد مالیت کی منشیات فروخت کرتی تھی، اور اس کے نیٹ ورک میں خواتین، آن لائن رائڈرز اور مختلف سہولت کار شامل تھے۔ اور اب تازہ پیش رفت کے مطابق پولیس نے اس نیٹ ورک کے اہم کردار ذیشان کو بھی گرفتار کر لیا ہے، جو مبینہ طور پر انمول پنکی کے اکاؤنٹس اور مالی معاملات سنبھالتا تھا، جبکہ تحقیقات میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ منشیات کی خرید و فروخت کے لیے آن لائن ایپس استعمال کی جاتی تھی، جبکہ رقم موبائل فرینچائز اور بیلنس ٹرانسفر کی آڑ میں منتقل کی جاتی رہی۔ اب اسی پیچیدہ مالیاتی نظام کو دیکھتے ہوئے FIA کی بھی مدد حاصل کی گئی ہے تاکہ منی ٹریل اور بیرونی رابطے تک پہنچا جا سکے، جبکہ میڈیا رپورٹس کے مطابق انمول پنکی سے دوران تفتیش اس بات کا بھی انکشاف ہوا ہے کہ اس نیٹ ورک میں انمول پنکی کا سابق شوہر اور اس کا دیور بھی شامل رہا، جبکہ مزید حیران کن بات یہ سامنے آئی ہے کہ اس کا شوہر لاہور پولیس کا سابق افسر نکلا ہے۔ اسی سلسلے میں سابق پولیس افسر رانا اکرام کو بھی شامل تفتیش کر لیا گیا ہے۔ دوسری جانب بعض سابق سیاستدانوں اور ٹی وی انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی شخصیات کے نام بھی تحقیقاتی دائرے میں آنے لگے ہیں، جس کے بعد یہ کیس مزید حساس ہو گیا ہے۔ تحقیقات میں ایک اور اہم پہلو انمول پنکی اور ارمغان نامی ملزم کے درمیان مماثلت کا سامنے آنا بھی ہے۔ پولیس کے مطابق دونوں کے روابط بیرون ملک موجود منشیات کارٹل سے ملتے جلتے دکھائی دے رہے ہیں۔ تفتیشی حکام اب اس امکان کا بھی جائزہ لے رہے ہیں کہ آیا کراچی میں چلنے والا یہ پورا نیٹ ورک بین الاقوامی سپلائی چین کا حصہ تو کیس میں سب سے زیادہ ہلچل انمول پنکی کی ایک نئی مبینہ لیکڈ آڈیو نے مچائی ہے، جس میں وہ اپنے گاہکوں کو منشیات کے استعمال کے طریقے بتا رہی ہیں، یعنی وہ کوکین بھی دے رہی ہیں اور ساتھ میں پرسکرپشن بھی دے رہی ہیں کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ اب کوکین کے ساتھ کیا استعمال کرنا چاہیے کیا نہیں، ذرا اس آڈیو کو بھی سنتا ہے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے گیس صارفین کو دی جانے والی 140 ارب روپے کی کراس سبسڈی ختم کرنے کا فیصلہ بظاہر ایک تکنیکی اور مالیاتی اقدام دکھائی دیتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ پاکستان کی معیشت، عوامی زندگی، سرحدی شعبے اور حکومتی پالیسیز پر گہرے اثرات مرتب کرنے والا فیصلہ ہے۔ یہ اقدام دراصل ان معاشی اصلاحات کا حصہ ہے جو حکومت IMF کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کے تحت نافذ کر رہی ہے تاکہ معیشت کو مستحکم کیا جا سکے اور توانائی کے شعبے میں موجود خسارے کو کم کیا جا سکے۔ اب تک ملک میں گیس کی قیمتوں کا نظام اس انداز میں چلایا جا رہا ہے کہ کم استعمال کرنے والے یا محفوظ صارفین کو نسبتاً سستی گیس فراہم کی جاتی تھی، جبکہ اس رعایت کا بوجھ صنعتوں، کمرشل صارفین، CNG سیکٹر اور زیادہ گیس استعمال کرنے والے گھریلو صارفین پر منتقل کیا جانا تھا۔ یہی نظام کراس سبسڈی کہلاتا ہے۔ حکومت کا موقف ہے کہ یہ ماڈل اب ناقابل برداشت ہو چکا ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف توانائی کے شعبے میں مالیاتی دباؤ بڑھ رہا ہے بلکہ مارکیٹ کا توازن بھی متاثر ہو رہا ہے۔ حکومت اب اس نظام کو مکمل طور پر تبدیل کر کے ایک ایسا ماڈل متعارف کرانا چاہتی ہے جس میں گیس اور بجلی پر رعایت صارف کے استعمال کی بجائے آمدنی کی بنیاد پر دی جائے۔ اس مقصد کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا کہ بظاہر یہ ایک زیادہ منصفانہ نظام محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اس سے واقعی کم آمدنی والے خاندانوں کو براہ راست مدد مل سکتی ہے، جبکہ مالی طور پر مستحکم افراد رعایتی نرخوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل۔ اپنا رکھیے خیال، اللہ حافظ۔